अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 24 न्यूज़ HD पर स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कंवल। आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं, सियासी गहमा गहमी रही और सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने जो TORs हैं वो जमा करवा दिए गए, जिसमें कई सवालात उठाए गए, जिसमें से ये कहा गया है कि नवाज शरीफ ने कितना टैक्स दिया है और जो रकम से फ्लैट्स खरीदे गए हैं, जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है, वो किस तरह से पाकिस्तान से उस रकम को बाहर भेजा गया, फिर किस कीमत पर फ्लैट्स खरीदे गए और पाकिस्तान से रकम किस तरह भिजवाई गई, और साथ साथ जो कंपनी है जिसमें उनके बच्चों के नाम आए हैं उनमें बेनिफिशरीज कौन है, और जो अभी अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है कि पनामा के केस में उनका नाम नहीं आया है, उन्होंने ये दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है, जबकि अदालत ने कहा है कि हसन हुसैन और मरियम नवाज़ ने अभी तक अपने जो जवाबात हैं वो दाखिल नहीं कराए और उनकी जानिब से जो मौक़िफ़ है वो जमा करवाया जाए, इसकी मोहलत दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर की कार्रवाई तो हमने आपको बता दी है, बाहर आज जो कुछ होता रहा वो भी कुछ डिफरेंट सिनेरियो था। इससे पहले ऐसा देखने में तो नहीं आया कि मीडिया टॉक करने के लिए हुक्मरान आपस में लड़ रहे हों। आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं जहाँ पर नईमुल हक और खुर्रम नवाज गंडापुर साहब आपस में लड़ते हुए दिखाई दी, और जबकि नईमुल हक साहब का मौक़िफ़ ये है कि खुर्रम नवाज गंडापुर साहब को पहचान नहीं सका, इसी वजह से शायद वो पहले गुफ्तगू करना चाह रहे थे। बहरहाल इस कल्चर के ऊपर कि पहले आप और पहले मैं, इस बारे में बड़ी लड़ाई हुई, इस पर भी हम बात करेंगे, इस पर गुफ्तगू रखेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ आपसे सबसे पहले कराती चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं कानूनी माहिर गुल साहब, उन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुझे ज्वाइन करेंगी आयशा गुलअली साहिबा, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब भी मेरे साथ मेरे पैनल का हिस्सा होंगे, साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और एडवाइज़र टू CM बलूचिस्तान जान अचकज़ई साहब भी मेरे पैनल का हिस्सा होंगे। कोशिश करेंगे कि नईमुल हक साहब से भी रब्ता करने की कोशिश हम कर रहे हैं कि भाई उनका मौक़िफ़ भी सामने आ जाए, लेकिन सबसे पहले जो बात का आगाज़ करते हैं वो आफ्ताब गुल साहब आपसे आगाज़ करते हैं कि आज TORs जमा करा दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन हसन हुसैन और मरियम नवाज़ की जानिब से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं कि मेरा नाम नहीं है पनामा लीक्स में। आप इस तमाम तरीन सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? अब अगली कार्रवाई में नाम जमा होते नज़र आ रहे हैं आपको? हो भी जाएंगे जी, नाम भी आ जाएंगे, नवाज शरीफ साहब अपनी एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसका कोई नतीजा बरामद नहीं होगा। देखिए, ये जो अदालतें हैं, अदालतों से आप कोई इस किस्म का फंडामेंटल चेंज ऑन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अदालतें स्टेटस को क्या होती हैं, ये जो है, ये तो सारा ये मिलजुल के सारा कारोबार है। बल्कि मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की जो सारी तहरीक है ये आगे नहीं चल पाएगी जब ये अदालतों में बात चलेगी। रोज़ कोई ना कोई वहाँ एक ऐसे किस किस्म की अजीब व गरीब, आज एक वकील साहब ने कहा कि मैं कागज़ लाया था वो यहाँ गुम गए। आई मीन, कैन यू बिलीव इट कि मैं सुप्रीम कोर्ट में कागज़ सीरियसनेस का मतलब मुजाहरा है। सो देख, मैं वैसे भी मैं अर्ज़ कर दूँ, यू नो, जस्ट सो दैट यू नो कि मैं मेरा क्या ट्रेंड है। बात इसके अंदर प्रॉब्लम मेरे लिए ये है, मैं नहीं समझता कि सियासी मामला जौन से हैं वो अदालतें रिजॉल्व कर सकती हैं, ये अवाम ने करने होते हैं। मैं नहीं समझता वो स्टेटस को की एजेंट्स होती हैं अदालतें जौन सी हैं, उन्होंने तब्दीली क्यों लानी है, व्हाई शुड दे डू इट। ये मेरा मौक़िफ़ है। तो अगर आप अच्छा, अब आपने बात कही, मैं अब चाहूँगी कि उस पर भी आऊँ कि सियासी मामला जो है वो अगर अदालतों में डिस्कस ना हो तो कहाँ डिस्कस हो। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, आप क्या समझते हैं इस बात से कि अभी जो मामला अदालत में पहुँच चुका है, सुप्रीम कोर्ट कहा जा रहा है कि अब बॉल हमारे कोर्ट में, किसी और के कोर्ट में नहीं है, क्या होता आपको दिखाई दे रहा है इस कार्रवाई पर? और डेली हियरिंग का भी अब तो कह दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा ख्याल है कि जब इदारे फेल हो गए, पार्लियामेंट फेल होगी, तो एंड में फिर जो आपका एपेक्स कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ही रह जाता ना। तो लिहाजा पूरी कौम की नज़रें जो है, हम तो काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामले का सू नोटिस ले, क्योंकि अदारे नोटिस नहीं ले रहे, ये मामला आगे चले। आप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी 4-5 महीने से उनकी पिटीशन चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई हेयरिंग, कोई मामला उस तरह सीरियसली शुरू जो है वो नहीं हुआ। लिहाजा बात है कि अब उन्हें पोस्टपोन कर दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा तो फिर देखेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि देखें, ये अगर कमीशन बन भी जाता है तो जब तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल नवाज शरीफ साहब, वो जब तक प्राइम मिनिस्टर सिटिंग ऑफिस में हैं, ये इदारे उनके कंट्रोल में हैं, जिसमें नैब, FBR, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, SCCP वगैरह वगैरह, इन इदारों ने अगर आप समझते हैं कि वो कमीशन के ऑनरेबल जज के साथ दिल खोल के वो कोऑपरेट करेंगे, ये नहीं होने लगा। तो पहली बात तो ये है कि अगर एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हम चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि इदारे दिल खोल के, जी इदारे बिल्कुल देखें, क्योंकि वो डायरेक्टली वो बिल्कुल नवाज शरीफ साहब के अंडर कमांड हैं, उनके लॉयलिस्ट हैं। कोई, मैं आपको बता रहा हूँ, वो उन्होंने हर तरीका इस्तेमाल करना है कि एक दिन का काम जो है वो 1 महीने में करेंगे, डिले करेंगे, ड्रैग करेंगे, ऐसी वो मसाइल उठाएंगे को जज साहब जो है वो भी परेशान हो जाएंगे। एक तो ये बात। दूसरा, मैं एक और बात कहना चाह रहा हूँ। देखें,
پاکستان اس وقت ایک واحد ملک ہے میرا خیال ہے کہ جس کے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ 3 in 1 ہیں. اب آپ کہیں گے وہ کیا ہیں 3 in 1؟ نمبر 1 وہ جناب آپ کے ماڈل ٹاؤن کے FIR میں نامزد ہیں, وہ قتل والی جو FIR ہے. نمبر 2 پناما کے اندر آپ دیکھیں کرپشن اور یہ تمام معاملات اس میں وہ انوالوڈ ہیں. اور نمبر 3 لیٹسٹ ان کے اپنے آفس سے نیشنل سیکیورٹی لیک ہوا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کون سے ایسا ملک کے دنیا میں میں تو ڈھونڈ رہا ہوں, مجھے تو نہیں ملے جس کے چیف ایگزیکٹو یا پرائم منسٹر اس صورتحال میں ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ویسے ہی پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے ان کی مورل اتھارٹی ختم ہو گئی. ہی کی ناٹ اینڈ ہی شوڈ ناٹ کنٹینیو ان آفس. بلکہ پناما کیس میں بھی اگر آئسولیشن میں اس کی بات کریں تو ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے. سپریم کورٹ کا کام ہے وہ سٹیپ ڈاؤن کریں تاکہ وہ 2 مہینے 2.5 مہینے جو انویسٹیگیشن ہونی ہے وہ فیئر ہو, ٹرانسپیرنٹ ہو. اور میں بتا رہا ہوں اگر چیئرمین نیب, اسٹیٹ بینک کے گورنر جنہوں نے ساری منی ٹریلز دینی ہے, دیکھیں میں نیب میں رہا ہوں, مجھے پتا ہے منی ٹریل بنانا بائیں ہاتھ کا کام ہے. اٹس جسٹ نو پرابلم. وہاں پہ گریڈ 18 کے بینک ایکسپرٹس ہیں, ہمارے وقت پہ وہ منی ٹریل بناتے تھے, ایک چیز بتاتے تھے, ایسے چیک گیا, ادھر چیک گیا, فلاں بینک میں گیا, اس تاریخ کو گیا, ادھر پیسہ ڈرا ہوا وغیرہ وغیرہ. تو وہ تو ایشو کوئی نہیں ہے. اگر چیئرمین نیب تعاون نہیں کرتے ہیں تو عدالت کو یا دوسرے کوئی اور ہے, عدالت شوڈ کم ڈاؤن ویری ہیویلی آن دیم. ضرورت پڑے تو ان کو آپ فارغ کریں, جیل میں ڈالیں تاکہ ایک ایگزامپل بنے کہ جناب ادارہ جو ہے آپ نے ایک بات سپریم کہی, کورٹ آپ کے نے ساتھ کہا تعاون کہ نہیں کر دنیا رہے. کا کون سا ملک ہے جہاں وزیر اعظم اس طرح سے اگر اس کے اوپر 3 اکیوزیشنز ہوں اس کے باوجود وہ ملک کا وزیر اعظم ہو. جانا چکزئی صاحب آپ سے میرا سوال یہ کہ جب انہوں نے کہا تو مجھے جنوبی کوریا کی ابھی ریسنٹ مثال یاد آ گئی جہاں صدر نے کرپشن کے الزامات پر ان کے وزیر اعظم سے استعفیٰ لے لیا اور وہ مستعفی ہو کر جا چکے ہیں. نئے وزیر اعظم الیکٹ بھی ہو چکے ہیں, ان کو سلیکٹ کر دیا گیا, الیکٹ تو نہیں ہوئے خیر سلیکٹ کر دیا گیا. ٹھیک ہے, تو جنوبی کوریا کی ہمارے سامنے مثال ہے, آئس لینڈ کی ہمارے سامنے مثال ہے کہ آئس لینڈ کے وزیر اعظم بھی مستعفی ہو گئے. جب پرویز رشید سے استعفیٰ لیا جا سکتا ہے جانا چکزئی صاحب کہ جب تک انکوائری ہو رہی ہے تو وہ مستعفی ہو جائیں, تو وائی ناٹ وزیر اعظم یا محمد نواز شریف؟ چکزئی صاحب اچھا پہلے تو میں جو آپ نے کیس پاناما کے حوالے سے بنایا میں اس کو ڈی کنسٹرکٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ بڑا جھوٹ ہم پھیلا رہے ہیں پبلک نیریٹیو میں کہ پاناما کی وجہ سے جو برطانیہ کے پرائم منسٹر وہ استعفیٰ دے چکے ہیں یا گھر جا چکے ہیں, یا پاناما پرسے کی وجہ سے آئس لینڈ کے پرائم منسٹر گھر جا چکے ہیں. ایک سے پہلے اسکینڈل آیا تھا, پاناما کے بعد جو ہے وہ گھر چلے گئے تھے, تو پاناما پرسے کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا تھا. یہ جھوٹ ہے یہ. اچھا انہوں نے اس کی وجہ سے استعفیٰ نہیں دیا تھا, میرا مطلب یہ ہے رمشا. جی اچھا پھر یہ کہ اسی پاناما میں پریزیڈنٹ شی کا نام بھی آیا, وہ ابھی تک مستعفی نہیں ہو چکے ہیں. پریزیڈنٹ پوتین کا نام بھی آیا, وہ بھی مستعفی نہیں ہو چکے ہیں. تو وہ بھی کیا مورل اتھارٹی ہو چکے ہیں, وہ بھی جو ہے وہ ہینڈ اوور کرے. اچھا ہماری جانب سے تو کلیریفیکیشن بھی نہیں آئی. کلیریفیکیشن پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ میں دے دی, پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ میں دے دی. وہ بے شک آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہو, وہ ہمارے بریگیڈیئر صاحب جو ابھی کہہ رہے ہیں وہ ان کی مرضی کے مطابق نہ ہو, لیکن کلیریفیکیشن انہوں نے دے دی ہے. پھر یہ کہ مورل اتھارٹی پرائم منسٹر کی اور بڑی ہے, چونکہ پاناما میں اس کا نام نہیں ہے, پھر بھی انہوں نے آفر کیا سپریم کورٹ جانے کو, 22 اپریل کو کیا. ابھی سپریم کورٹ کو انہوں نے سبمٹ کیا انکنڈیشنلی, ان کو اپنے آپ کو سبمٹ کیا. میری تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے جو ملک کے پرائم منسٹر جن کے ہاتھ جو ہے مضبوط ہو چکے ہیں, اس کے باوجود کہ پاناما میں ان کا نام نہیں ہے. پاناما میں پرائم منسٹر کا غلطی سے جنہوں نے پی ایم کا نام ڈالا تھا وہ وڈرا بھی کیا ہے, اور صرف یہ فیکٹ یہ ہے کہ اس میں آف شور کمپنیاں ہیں اور کوئی رانگ ڈوئنگ انہوں نے سجیسٹ نہیں کیا. ہاں منی ٹریل کو ثابت کرنا ہے, منی لانڈرنگ کو ثابت کرنا ہے, اس کے لیے سپریم کورٹ کا ادارہ ہے, وہ میرے اور آپ کی مرضی کے مطابق ڈیسیجن نہیں دے سکتا. اس کے لیے آپ کو جن کے نام ہے حسن حسین اور مریم نواز کے, ان کے بینیفیشری کون ہے؟ اچھا یہ پھر آپ کورٹ میں کل اگر ثبوت ہے وہاں پہ بتا دیجئے گا, کیونکہ کورٹ کا مقصد یہ کہ جو پبلک اسفیئر میں جو آپ ثبوت کی اور ڈاکو اور چور کی باتیں کر رہے ہیں وہاں پہ ثبوت آپ سبمٹ کر لیں گے. پی ٹی آئی نے کہا ہے جس طرح پچھلے دھرنے میں انہوں نے یا پچھلے ٹرائبونل میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ثبوت ہے, چاہے وہ 35 پنچر والے کی بات تھی, چاہے وہ نجم سیٹھی کی بات تھی, لیکن وہاں پہ وہ جھوٹ کو ثابت نہ کر سکے. آج بھی وہ پاناما کے حوالے سے جو جھوٹ بول رہے ہیں ان کے پاس ثبوت کچھ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ججز آپ ثابت کریں کہ پرائم منسٹر گلٹی ہیں اور پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیں. یہ کسی کی خواہش ہو سکتی ہے, -1 فارمولا میری اور آپ کی یا کچھ لوگوں کا انٹینٹ ہو سکتا ہے. ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ انکوائری تک مستعفی ہو جائیں. عائشہ گل کی جانب بڑھتے ہیں یہ سوال لے کے کہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کیا ان کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ جب پرویز رشید صاحب سے استعفیٰ لیا جا سکتا ہے انکوائری تک, تو وزیر اعظم بھی استعفیٰ دے دیتے تب تک, اور اس کے بعد اگر وہ معاملات طے پا جاتے تو پھر معاملہ ویسے ہی آگے بڑھ جاتا نا.
कम से कम क्लैरिफिकेशन आ जाती। आयशा साहबा। थैंक यू रमशा। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि मेरे एक भाई ने एक बात की पहले कि इस वक्त हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर पे एक तो मॉडल टाउन का जो है वो 14 लोगों की कत्ल का उनके ऊपर इल्ज़ाम है, उनके ऊपर FIR कट चुकी है। उनके ऊपर सिक्योरिटी लीक्स जो है वो डायरेक्ट इल्ज़ाम प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ जा रहा है। तीसरी बात ये कि पनामा लीक्स आई हैं, उसमें उनका जो है वो नाम जो है वो है और उनके बच्चों का नाम है और इसलिए उनका नाम डायरेक्ट कनेक्शन है। चौथी बात एक और ऐड कर दें कि अभी तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए और शहबाज शरीफ के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने सूबों को पहली मरतबा पाकिस्तान के इलाकों से कट ऑफ करके जो लोग एहतजाज के लिए आ रहे थे तमाम तर सूबाई राब्ते उन्होंने कट ऑफ कर दिए और कंटेनर्स रख दिए और लोगों के ऊपर शेलिंग कर दी कि आप जो है अपने ही दारुल हुकूमत आप नहीं आ सकते हैं और वहां पर जो है वो आप पुरअमन एहतजाज नहीं कर सकते। तो ये आर्टिकल 6 भी उनके ऊपर अब नाफिज होना चाहिए और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को जो है वो इसके ऊपर भी सो मोटो नोटिस लेना चाहिए। इसके अलावा मेरे भाई ने बात की कि उन्होंने तो PMLN के रिप्रेजेंटेटिव ने इसको एक मजाक बनाने की कोशिश की कि ये पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं हुआ। आइसलैंड में क्या हुआ, सियोल में क्या हुआ, फ्रांस में इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस हुई। पूरी दुनिया में 200 ममालिक के नाम इसमें आए थे। 200 के 200 ममालिक में जो हैं सिवाय पाकिस्तान को छोड़ के इसमें इन्वेस्टिगेशंस कब की जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और बहुत सारे ममालिक में इसमें जो 12 ममालिक जो वज़राए जो हेड्स ऑफ द स्टेट्स थे उनके जो है बाकायदा उनके रिजल्ट्स तकरीबन आ चुके हैं। तो पाकिस्तान जो है जी खत्म रिजल्ट्स आ भी चुके हैं और वहाँ पे बाकायदा वहाँ पे हुकूमतें चेंज हो चुकी हैं। तो हमारा ये अभी आज सुप्रीम कोर्ट ने नैब से कहा कि नैब ने जब उनको जवाब दिया, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि आपका मतलब यही है कि हम इसको इन्वेस्टिगेट करना ही नहीं चाहते। तो सुप्रीम कोर्ट को तो मैं इसके ऊपर अप्रिशिएट करती हूँ और सुप्रीम कोर्ट को मेरे ख्याल से इन्होंने थोड़ा लेट फैसला लिया है। ये इससे पहले इतनी जो अमरियत का मुजाहरा किया गया ये इस तरह फिर ना होता अगर ये पहले ही इसका नोटिस ले लिया जाता। अच्छा, तो बहरहाल अब नवाज शरीफ दोनों जमातों की जानिब से TORs बनाए जाएंगे। मेरी बात कंप्लीट होने दें कि जी मेरी बात रिमशा मेरी बात कंप्लीट होने देकर आप प्लीज। जी मरियम नवाज जो हैं मरियम नवाज और हसन और हुसैन नवाज की जो जवाबात थे वो तो गायब थे आज। और मरियम नवाज जो हैं उन्होंने 2012 में कहा था, 2012 के एक इंटरव्यू में कि मेरी खानदान की भी कोई जायदाद बाहर नहीं है। तो उनकी जायदादें निकल आई। एक तो ये स्टेटमेंट आप देख लें। दूसरी बात ये कि उनकी जवाबात जो हैं वो हमें नजर नहीं आ रहे हैं। और फिर मरियम नवाज 2011 में तो नवाज शरीफ साहब की डिपेंडेंट थी, आज वो इंडिपेंडेंट है, आज वो डिपेंडेंट नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुकम्मल तौर पर ये एक झूठ का एक बिल्कुल एक साफ तौर पर कौम को नजर आ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट को मेरे ख्याल से इसके ऊपर जल्द अज जल्द एक रिजल्ट पर पहुंचकर ये साबित करना होगा कि हमारी अदालतें भी इंसाफ जो है वो कर सकती हैं और हमारा मुल्क जो है वाकई एक जमहूरी मुल्क है। आफ्ताब गुल साहब, जिस तरह से बात की है आयशा गुल साहिबा ने भी कि मरियम ने और हसन और हुसैन ने अपने तक जो उनके असासजात हैं या उनका पनामा पेपर्स में अगर नाम है तो उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं दी और ना ही इस तरह के बारे में कोई जवाब जमा कराया। तो एक बार फिर हुकूमत का टाइम गेन कर रही है कि आज नहीं कराया, आज वज़ीर आज़म ने सिर्फ अपना जवाब जमा कराया है, मामला इस तरफ डिले होता दिखाई देगा। वो टाइम तो गेन कर ही लेंगे। जो मैंने आपसे आते ही अर्ज़ की थी जब मुझे पता लगा कि ये टॉपिक है, ये सब्जेक्ट ये है, देखें ये तवक्कुआत सुप्रीम कोर्ट से करनी कि वो कोई ऐसा फ़ैसला कर सकते हैं, ये रवायत नहीं है। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है ये तो स्टेटस को प्रोटेक्ट करने के लिए है। इसने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया आज तक। 5 मार्शल लॉ को इन्होंने कहा है कि जनाब ये आप बिल्कुल ठीक हैं और एक फ़ौजी को तो उन्होंने कह दिया आप वो भी अमेंडमेंट कर लें आइन के अंदर भी। ये ऐसी बात नहीं है, ये कोई इनकलाबी सुप्रीम कोर्ट नहीं। और वैसे अदालतें क्यों सुप्रीम अदालतें जौन सी होती हैं वो तो साथ साथ एक निज़ाम को चलाने के लिए होती हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है, मैं आपकी विसादत से ये कहना चाहता हूँ कि हम पॉलिटिक्स नहीं करते इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क में कोई पॉलिटिक्स नहीं है। इस मुल्क में फटाफट क्या होता है, अगर मैंने 71 से ये देखा है कि ज़रा सी को बात हुई, एक रिट पिटिशन बनाई, उस पर 100 रुपये का टिकट लगाया और अदालत के अंदर ले गए। यहाँ हमारे यहाँ सियासत नहीं है। हम अगर पॉलिटिक्स करें तो ये मामला जौन से हैं ये पब्लिक स्फेयर में भी हल हो सकते हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट में ले गए, क्या होगा, रोज़ एक अर्जी आएगी, फिर एक अर्जी जाएगी, फिर जाएगी, आप यहाँ बैठी हैं तो इफ़ आई एम अराउंड बाय दैट टाइम 2-3 महीने में इसका कोई नतीजा बरामद नहीं होगा। ये इस तरह ज़रूर है कि लोगों का तवज्जो जौन सी है वो बढ़ जाएगी, वो कोई और बात कर। मुझे नहीं पता उन्होंने ये काम किया या नहीं किया, मतलब मुझे तो नहीं पता, आई कांट प्रीजज देम। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस तमाम मामले में सिवाय एक अपर मिडिल क्लास जो एलीट है, जो आप जैसे स्टूडियोज़ में आके लोग बैठते हैं आके और गुफ्तगू इस तरह फरमाते हैं, इनके लिए कोई हो सकती है कोई सॉलेस या कोई किसी किस्म की सेटिस्फैक्शन। अदरवाइज़ मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ आज आप खड़ी हैं, जहाँ ये मामले हैं, ये कभी नहीं हल होंगे। सुप्रीम कोर्ट का क्या,
ان کا کام کیا ہے؟ کوئی دنیا میں بھی بتائیے کہ سپریم کورٹ نے کبھی کیا اس کے ساتھ کس قسم کا کام؟ سپریم کورٹ نے کیا کرنا ہے؟ وہ تو اسٹیٹس کو بچائیں گے، اس کو گول مول کر کے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے وہاں بھی ہے ادھر بھی ہے، وہ تو یہ تو اب دیکھ رہے ہیں، یہ بریک لیتے ہیں بریگیڈیئر صاحب، اس کے بعد ضرور آپ کی جانب بڑھوں گی. اب دیکھ رہے ہیں جیسے آفتاب گل صاحب نے بات کی ہے کہ سپریم کورٹ کا کردار کیا ہوگا اور فیصلہ نتیجہ خیز ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے ماضی میں یہ دیکھا ہے کہ تاریخوں نے ہمیشہ عدالتوں نے حکومتوں کا ساتھ دیا. یہ تاریخ کہتی ہے، میں نہیں کہہ رہی ہوں، حکومتوں کا ساتھ دیا. تو ایک بار پھر کیا تاریخ خود کو دہراتی ہے یا نئی تاریخ رقم ہوگی؟ اس پر بات کریں گے آفٹر دس بریک. اسٹے ٹیونڈ ود اس. اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید. جانے سے پہلے جب آفتاب گل صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی تو ان کے گفتگو کا کانٹیکس یہ تھا کہ اب تک سپریم کورٹ نے جو بھی فیصلے صادر کیے ہیں اور جو بھی فیصلے سنائے ہیں وہ حکومتوں کے حق میں ہی رہے ہیں. ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں آیا کہ وہ حکومتوں کے اگینسٹ رہا ہو. تو میں نے سوال یہ کیا کہ آیا تاریخ بدلے گی یا نہیں بدلے گی؟ ایک بار پھر تاریخ خود کو دہرائے گی اور فیصلہ جو ہوگا وہ نتیجہ خیز ہوگا یا نہیں ہوگا. بریگیڈیئر صاحب آپ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہاں اس پہ تو آئی ایگری ود آفتاب صاحب. حمود الرحمان کمیشن سے لے کے آج تک جتنے بھی سپریم کورٹ نے کمیشن بنائے ہیں، ابھی تک ایک چپراسی تک جو ہے نا وہ بھی اس میں اس کے خلاف کارروائی نہیں کی. میں 3 کیسز کا نام لیتا ہوں. ضرور. دیکھیں، سپریم کورٹ نے بڑے کلیئر انسٹرکشن تھی اصغر خان کیس میں کہ جناب یہ چند اکیوز جو رہ گئے زندہ، ان کے خلاف ایف آئی اے کارروائی کرے اور آگے معاملہ چلے کرمنل کے. آپ بتائیں 4 سال ہو گئے، کیا ہوا؟ 3 سال تو لگے تھے نواز شریف صاحب کی ایکسپلین وہ اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے میں. دوسرا جو حسین حقانی کا میمورینڈم کمیشن تھا، اس میں کیا ہوا؟ میرا خیال اٹ واز اے کلیئر کیس آف کمپرومائز، جہاں پہ حسین حقانی کو ملک سے باہر جانے دیا جبکہ کمیشن ان سیشن تھا یہاں پہ. اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کیوں نہیں 3 سال سے حسین حقانی کیس میں ہیئرنگز ہو رہی ہیں؟ تیسری چیز، سپریم کورٹ نے خود بنائی تھی 2012 میں جسٹس جمشید علی کمیشن کہ یہ جتنے 250 ارب کے جو لوگوں نے قرضے کھائے اور معاف کرائے ان سے نکالا جائے، ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے. جسٹس جمشید علی صاحب نے 1.5 سال کام کیا. آپ اس کے بعد رپورٹ دی مارچ 2013 میں سپریم کورٹ کو. مجھے بتائیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے، نیب والوں نے کتنے لوگوں کے وہ جو قرضے ہیں جو وہ کھا گئے تھے وہ پیسے ریکور کیے؟ تو دیر آئی ایگری کہ اس کیس میں بھی اگر دس کمیشن اگر فیصلہ کر بھی لیتا ہے، لوگوں کو انڈائٹ بھی کرتا ہے، ان کے خلاف کارروائی کی بھی بات کرتا ہے اور ہوتا پھر کچھ نہیں، تو کیا فائدہ؟ تو یہ واقعی ایک تاریخ رقم ہوگی اگر یہ کمیشن بنے. بریگیڈیئر صاحب آپ نے جو بات کی وہ بڑی ویلڈ بات ہے کہ 1.5 سال 2 سال ہمارے یہاں کیسز چلتے ہیں لیکن اس کا آؤٹ کم اس طرح سے نہیں ہوتا. اور پھر اگر 1.5 سال تک کہانی چلے تو جو احتساب ہونا ہے، اور اگر وہ 1.5 سال بعد ہو، جیسے ہم نے ایک فیصلہ بھی سنا تھا کہ وہ ایک شخص تھا جس کا فیصلہ بعد میں آیا اور اس سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، مطلب انصاف اتنا ڈیلیڈ ہے. تو عائشہ گل علی صاحبہ، بالکل میں آپ کا کامنٹ بھی لوں گی. میں ایک لاسٹ کامنٹ کوئکلی دیکھیں، اس سارے کیس میں جو میں کہتا ہوں جس نے گڑبڑ کیا ہے who should be taken to task is the chairman نیب. نیب کے 2 قانون میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، صرف آپ کو ان کو بتا دیتا ہوں. سیکشن 9(5) اور سیکشن 21 اس کے تحت بڑے آرام سے یہ اس کیس کو انویسٹیگیٹ کر سکتے تھے، یہ باقاعدہ لوگوں کو پکڑ سکتے تھے، کارروائی کر سکتے تھے. یہ ان کے پاس پورے لیگل کور ہے، انٹرنیشنل کوآپریشن کی بھی سارے معاملات اس میں ہیں، اور بینامی پراپرٹیز اور یہ ڈیپینڈنٹس والی پراپرٹیز والا جو معاملہ سارا ہے یہ اپنا آپ کو پوائنٹ میں لے لیتی ہوں کہ نیب انویسٹیگیٹ کر سکتی تھی. میں آپ کو یہاں پہ پاز کرنا چاہوں گی، پاز کے بعد ریزیوم بھی کروں گی کیونکہ ادھر آپ نے بات کی کہ نیب انویسٹیگیٹ کر سکتی تھی لیکن نیب نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ لیکن جو بات بیچ میں ہماری رہ گئی، عائشہ گل علی صاحبہ کی جانب لے کے بڑھتے ہیں اس کو. عائشہ گل علی صاحبہ کہ ہم نے دیکھا کہ ڈیلے، آپ کا کامنٹ ضرور آئے گا. عائشہ صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عمران خان صاحب نے دھرنا جو کال آف کر دیا ہے اور اتنی ہائپ بنانے کے بعد کہ جب آپ نے دیکھا کہ لوگ سڑکوں پر موجود تھے، احتساب کے ڈیمانڈ کر رہے تھے، معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا، لیکن سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہمارے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ جو سسٹم ہے وہ بڑا ڈیلیڈ ہے، فیصلے بڑے ڈیلے آتے ہیں، تو ابھی بھی آپ لوگوں کی امید وہیں قائم رہے گی اسی طرح سے؟ رمشا دیکھیں، تبھی تو ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ادارے جو ہیں اس طریقے سے ایکٹیو نہیں ہیں جس طریقے سے ان کو ہونا چاہیے. اور خیر میں نے جیسے کہا کہ دیر آئے درست آئے، سپریم کورٹ نے اگرچہ اس چیز کو بہت پہلے اپریل سے یہ سلسلہ چل نکلا تھا تو اس پہ تو بہت پہلے سو موٹو نوٹس لینا چاہیے تھا، اور اتنا ملک میں ہنگامے بھی نہ ہوتے، اتنے جلسے جلوس بھی نہ ہوتے، اتنے لوگ جو ہیں وہ ان کو زخمی بھی کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیز اگر اب ہو گئی ہے تو سپریم کورٹ کو اس کو مزید جو ہے اس کو ایک ایسا طریقہ کار بنانا چاہیے کہ جس میں انویسٹیگیشن جو ادارے ہیں، مجھے پتا ہے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ نیب جو ہے وہ بی ٹیم ہے نون لیگ کی، گورنمنٹ کی، اور ایف پی آر جو ہے وہ بھی بی ٹیم ہے.
اب اگر وہ اپنا احساس نہیں کرتے ہیں تو سپریم کورٹ کو ایسی ایک ماحول بنانا پڑے گا کہ جس میں فیئر طریقے سے انویسٹیگیشن ہو. اب اس میں کون سے ایکسپرٹس لیے جاتے ہیں, کس طریقے سے ان کو وہاں پہ انکارپوریٹ کیا جاتا ہے, انویسٹیگیشن جو ہیں وہ کی جاتی ہیں, یہ چیزیں سپریم کورٹ کو بہت سیریسلی لینی پڑیں گی, کیونکہ یہ کوئی فارمیلٹی پوری کرنی نہیں ہے. اس میں قوم جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر آئی, ایک بار پھر عائشہ ٹائم گیننگ ٹیکٹکس کا مظاہرہ ہوتا ہے تو آپ لوگ پھر سڑکوں پر تو نہیں ہوں گے؟ ہم لوگ نہیں رمشا, ہم لوگ نہیں, پاکستانی قوم کا یہ حق ہے کہ وہ اپنا ٹیکس کا پیسہ, یہ ملک خربوں روپے کے قرضے پاکستانی قوم کے نام پر لیے گئے ہیں. وہ قرضے مجھے بتائیں کہ کدھر چلے گئے ہیں؟ پاکستانی عوام کا ٹیکس کا پیسہ, خون پسینے کی کمائی لے لی جاتی ہے, وہ کہاں چلی جاتی ہے؟ تو یہ پلنڈر, یہ لوٹ مار کب تک جاری رہے گا؟ جانا چاہیے صاحب آپ جواب دیجیے گا. اور ایک اور بات جانا چاہیے صاحب نے ایک اور بات کہی کہ ہمیشہ حکومتوں کے فیور میں جو ہے فیصلے آئے, یہ بات کہی جا رہی ہے بار بار. جی رمشا, اگر میں نے آپ کی بات صحیح سنی ہے, پہلی بات ہوئی ہے کہ انصاف یقیناً پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے معیارات, انصاف سب کے لیے ہے, ادارہ ہمارا بھی ہے, لہٰذا یہ کہنا کہ کسی کے پہ الزامات ہیں تو صرف انصاف جو ہے وہ الزام لگانے والے کی خواہش اور ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہو, تو یہ تو میرے خیال میں ریڈیکولس ایکسپیکٹیشنز ہیں اور یہ سپریم کورٹ پہ پریشر ڈالے کے مترادف ہے. کوئی بھی میکسیملسٹ پوزیشن اڈاپٹ نہیں کیا جا سکتا. جو چیز ہمیں ہمارے سامنے ایک پولیٹیکل ایشو تھا, کنفلکٹ ریزولوشن جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ پی ٹی آئی کا نہیں تھا, اور وہ جو ہے انہوں نے کوشش کی کہ حکومت کو بلیک میل کرے, ٹی او آر کے مسئلے کو ایکسٹینڈ کیا. اب یہاں پہ بھی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے, انہیں بھی اسی طرح رسوائی ہوگی جس طرح پچھلی دفعہ انہیں ہوئی ہے. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس پورے سیاسی جو پولیٹیکل سکورنگ میں ہم نے ملک کا کیا کیا. آرٹیکل 6 کی بات کی گئی, میرے خیال میں آرٹیکل 6 تو عمران خان اور خٹک صاحب پہ لگنا چاہیے. جب عمران خان صاحب نے اس کمنٹ کو انڈورس کیا خٹک صاحب کا, جب اس نے ایتھنک بنیادوں پہ تقریر کی, جب اس نے یہاں پہ بنیادوں کی بات کریں جو صوبائی انتشار پھیلایا گیا, اس کی ذمہ داری کس پہ آتی ہے جناب؟ تو یہ کرپشن سے بہت بڑا ایلیگیشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے ملک کے فنڈامنٹس پہ حملہ کرنا ہے تو یہ انایکسیپٹیبل ہے. ایک صوبے کے چیف منسٹر پہ آپ اسلام آباد کیا کیپٹل نہیں ہے, اسلام آباد ایک کیپٹل نہیں ہے, اور ایک دوسرے صوبے کی پولیس کے ساتھ آپ کے خیال میں ان کے اوپر ہیلی کاپٹر سے فائرنگ کی گئی. بالکل, میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ صوبائی انتشار جو پھیلایا گیا اس کے لیے آنسریبل کون ہے جناب؟ اس کی ذمہ داری کس پر آتی ہے؟ ایک چیف منسٹر کے اوپر فائرنگ کی گئی, ان کے اوپر شیلنگ کی گئی, ہمارے کیبنٹ منسٹرز کے اوپر سندھ کے راستے بند کر دیے گئے, پنجاب KPK کے راستے بند کر دیے گئے. کیا اسلام آباد کیپٹل نہیں ہے جواب دیجیے گا؟ کیا یہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی ذاتی جاگیر ہے ان کی؟ اچھا صحیح صاحب, آپ ایک صوبے کا چیف منسٹر اپنے پروٹوکول کے ساتھ, لائن آف کمانڈ, اپنے پولیس کے ساتھ, اپنی سیکیورٹی کے ساتھ ایک لاک ڈاؤن کرنے آ رہے ہیں. کیا پولیس کے ساتھ نہیں آئے تھے؟ کوئی پولیس نہیں تھی. تکلیف ہو رہی ہے. نہیں آپ مجھے بولنے دیں, آپ پلیز ڈونٹ انٹرپٹ کریں پلیز. آپ کو کوئی مشکل کیوں پیش آ رہی ہے؟ آپ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ تو نہیں کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کی بات نہیں, ہم تو بات کر رہے ہیں جو ہم نے دیکھی ہے ٹی وی کی. نہیں I'm sorry, let me finish. بریگیڈیئر صاحب آپ نہیں بولے درمیان میں, نہیں آپ کو سننا پڑے گا. بریگیڈیئر صاحب پلیز let me speak, let me finish, please let me finish. اگر کوئی اور صوبے کا وزیر اعلیٰ سندھ کا بلوچستان کا کیپٹل بند کرنے جاتا تو اس پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ یا تو ہم کہیں کہ پی ٹی آئی والے آسمان سے اترے, یہ لاڈلے ہیں, ان کے لیے کوئی معیار نہیں. ایک صوبے کے ایک سیاسی لیڈر اگر تقریر کرتا ہے, ہم نے کہا ہے کہ کرپٹ آدمی ہے زرداری, لیکن اس نے پاکستان کپے کہا ہے. یہاں پہ خٹک صاحب یہاں کے پی ٹی آئی انڈورس کرتی ہے پاکستان کے فنڈامنٹل پہ حملہ. یہ انڈیا کا ایجنڈا نہیں ہے کیا؟ یہ ہمارے ملک کی یکجہتی پہ حملہ نہیں ہے کیا؟ غداری اور کیا ہو سکتی ہے؟ صاحب آپ آئی جی پی پنجاب کو بھیجتے ہیں برہان انٹرچینج پہ تمام آپریشن کو سپروائز کرنے کے لیے. یار کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسی چیز ہوئی ہے پہلے؟ ہمیں تو خود شرم آ رہی تھی. دیکھیں مقبوضہ کشمیر میں یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ایک نقطہ جو بریگیڈیئر صاحب نے بھی اٹھایا تھا کہ نیب انویسٹیگیشن کر سکتی تھی پر نیب انویسٹیگیشن نہیں کی. اور اداروں کے بارے میں جو خان صاحب بات کہتے ہیں بار بار کہ ادارے جو ہے وہ ان کے ماتحت ہیں, حکومتوں کے ماتحت ہیں, ان کے انڈر کام کر رہے ہیں, وہ فیئر انویسٹیگیشنز نہیں کر سکے, اسی لیے ان کو ان پر عدم اعتماد ہے. اس میں کتنی صداقت ہے, اس پر بحث کریں گے آفٹر دس بریک. اسٹے ٹیون ود اس.
اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. بات کی جا رہی تھی کہ نیب اور ایف بی آر جو ادارے ہیں اس کو کہا گیا عائشہ گل علی صاحبہ کی جانب سے بھی کہ وہ حکومت کی بی ٹیم ہے, اور بار بار خان صاحب بھی یہ بات کہتے رہے ہیں کہ اداروں پر اعتماد ہے, اداروں نے اس طرح سے اپنا کام نہیں کیا ہے. آفتاب گل صاحب, آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے کہ اگر ادارے اپنا کام صحیح طریقے سے انجام دیتے تو معاملہ سیاسی طور پر بھی حل ہو سکتا تھا اور سپریم کورٹ تک معاملہ جاتا ہی نہیں یا سڑکوں پہ بھی نہ آتا؟ دیکھیں, یہ آپ پاکستان کی تاریخ سے واقف ہیں, یہ کس طرح آپ کی پریزمپشن ہے یہ کہ آپ چلتی اس مفروضے پر ہیں کہ ادارے کام کرتے ہو. بھائی ہمارے ملک میں 47 کے بعد کس ادارے نے کام کیا؟ میں نے ابھی آپ کو سپریم کورٹ کی مثال دی ہے, کون سے ادارے نے کام کیا ہے؟ یہ فوج کی, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ فوج کی جو ریسرجنس ہے وہ اس واسطے ہے کہ جو برتھ رائٹ کا پرنسپل تھا وہ فوج کے پاس نہیں تھا. پاکستان بنانے میں فوج کا کوئی حصہ نہیں تھا. یہ 1956 تک رائل پاکستان آرمی تھی انگریزوں کے کمانڈ میں. یہ جو اب دہشت گردی کے اندر انہوں نے رول پلے کیا ہے, اس سے ایک پبلک امیج میں ان کا بڑا اچھا امیج بڑھا ہے, اور اس کی وجہ سے ایک ریسرجنس ان کے اندر آئی ہے. ادروائز پاکستان کے کس ادارے نے صحیح کام کیا؟ بھلے وہ ٹیکس کا ہے, بھلے وہ فوج کا ہے, بھلے وہ بیوروکریسی کا ہے. اب مجھے بتائیے کس قسم کی اوور برجننگ بیوروکریسی ہماری, کس قسم کی, میرا مطلب کس قسم کا پیسہ خریدیں, 5 گاڑیاں ان کی ہیں, 4 ان کی کوٹھیاں ہیں, کہ کہاں سے ان کے پیسے آ رہے ہیں؟ یہ غریب آدمی کے پیسے لگتے ہیں, لیکن اس کا کوئی خیال نہیں کرتا. لوگ اس میں انٹرسٹڈ زیادہ ہیں جو اوپینین فارمنگ لوگ ہیں کہ بھئی ٹی وی پہ کیا آ رہا ہے, عمران خان نے تقریر بڑی, نواز شریف نے بڑی اچھی تقریر کی تھی, فلانے نے کی. او خدا کا خوف کرو, ہم کس روٹ پہ چل پڑے ہیں. یہ تو ہمیں آہستہ کبھی کہیں پہ ایسے مل جاتے ہیں, کبھی چائنا سے مل گئے, کبھی ترکی سے, کبھی سعودی عربیہ سے. بائی گاڈ, ہم بالکل یقین جانیں ہم بینکرپسی کے دھانے پہ کھڑے ہیں. اور اگر ہم نے کشکول لے کے کچھ پروجیکٹس لگا بھی لیے تو اس کے پیسے تو ہم نے واپس کرنے, ہماری اپنی اکانومی کا اسٹینڈ کرتی ہے. اچھا, میں بریگیڈیئر صاحب سے پوچھتی ہوں کیونکہ وہ نیب کے ایکس ڈائریکٹر بھی رہے ہیں, تو کتنی نیب جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے اور کس طریقے سے کام کرتی ہے؟ نہیں دیکھیں, ایک تو بات میں ایڈمٹ کروں گا کہ ہمارے وقت پہ جنرل مشرف کے دور میں بھی جو بہت ہائی پروفائل کیسز تھے شروع میں, اس میں بالکل جہاں پہ پھر بعد میں وہ پولیٹیکل معاملات بھی ہوا, پی ایم ایل کیو یہ, تو ان کافی کے جو ٹاپ کے لوگ تھے ان کے کیسز پہ انٹرفیئرنس اور انفلوئنس تھا. لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جنرل مشرف کے دور میں میکسیمم نمبر آف بیوروکریٹ جو ہیں گریڈ 19 to 21 ان کے خلاف کارروائی ہوئی, ان کو کنوکٹ کیا, کافی لوگ جیل گئے وغیرہ وغیرہ. اور وہ باقی غلطیاں بھی ہوئی ہیں بالکل اس وقت, کیونکہ ادارہ نیا تھا, وہ پلی بارگین والا سسٹم جو تھا وہ صحیح ڈیولپ نہیں ہوا تھا, تو ادھر بھی گڑبڑ ہوئی. تو پولیٹیکل انفلوئنس تو جنرل مشرف کے دور میں بھی تھا, لیکن بہت بڑا ہائی کیسز میں مڈل لیول کیسز یا نیچے وہ نہیں آتے تھے. اور لیکن یہ زیادہ تباہی جو نیب کی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے پیپل پارٹی کے دور میں. دیکھیں, وہ تو کہتے تھے ہم اس کو ریفارم کریں گے, انڈیپینڈنٹ کمیشن بنائیں گے, پی ایم ایل این اور پیپل پارٹی کی وہ ٹیمیں بن گئی تھیں کہ پارلیمنٹری کمیٹی جناب ایک نئے پورا خاکہ تیار کرے گی. لیکن پھر انہوں نے دیکھا کہ جناب نیب از اے گولڈ مائن, اس سے تو بڑا مال بنایا جا سکتا ہے. یہ جتنے کیسز پینڈنگ ہیں ان کو کون ختم کرے گا؟ باری باری پیپل پارٹی نے تقریباً سارے اپنے کیسز ختم کرا دیے, سوائے آصف زرداری صاحب کا جو ایسٹس والا جو کیس ہے وہ ابھی بھی راولپنڈی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ہے. اچھا, آپ پی ایم ایل والے آئے تو ظاہری بات ہے اب یہ ان کے بھی اپنا ایک انڈر ہینڈ ایگریمنٹ تو ہے پیپل پارٹی کے ساتھ کہ نہ یہ ان کو زیادہ تنگ کریں گے اور وہ بھی ان کے راستے میں نہیں آئیں گے. آپ پی ایم ایل این میں دیکھ لیں, نواز شریف صاحب کے جو کیسز ہیں 3.5 سال ہو گئے نا بھائی, اس کے اوپر نیب کیوں نہیں فیصلہ کرتا؟ ایف آئی اے ریکروٹمنٹ والا, وہ ریونٹ والا, آلدو ٹھیک ہے اتنے وہ میگا کیسز نہیں ہیں, لیکن کیسز تو موجود ہیں, انویسٹیگیشن تو وہاں پہ ان کی ادھر کی ادھر موجود ہیں. تو what I'm trying to say ہے کہ دیکھیں نیب کے ادارے کو ابھی بھی صحیح اسے ہم ڈیلیور کرا سکتے ہیں, پرووائڈیڈ ان کا چیئرمین نیب جو ہے وہ بالکل نیوٹرل, ایماندار, اسٹیٹ آدمی ہو. یہ بات کہی جاتی رہی ہے, بار بار یہ الزامات لگائے جاتے رہے ہیں کہ ادارے جو ہے وہ حکومت کے ماتحت ہیں اور وہ انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کر رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ دیکھیے, میں اس پہ اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے ادارے کمزور ہیں. جس طرح ہمارے انسٹیٹیوشنز کی جو تاریخ ہے وہ کم ہے. پاکستان ایک ینگ ملک ہے, نہ ہم برطانیہ ہے نہ ہم امریکہ ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں 3 سال میں سوئٹزرلینڈ کا جو ٹرانسپیرنسی کا لیول ہے ادھر تک پہنچ جائیں گے, نہیں. لیکن پھر بھی پاکستان نے آگے بڑھنا ہے. کرپشن سیریس ایشو ہے, اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی یہ ہے کہ یہ سیاسی نہ بنے, اس میں وچ ہنٹ نہ ہو, یہ -1 فارمولے کی بنیاد پہ نہ ہو, یہ اکراس دا بورڈ ہو. اور جو
ادارے ہیں وہ بیسات قوم مضبوط بنائیں. ایک پارٹی کبھی بھی ایک ادارہ نہیں بنا سکتی کیونکہ اس کے اکراس دا بورڈ کنسنسس کی ضرورت ہے. اب اس کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں نے ایک ایسا لائحہ بنانا ہے کہ ہم جو ماضی کے جو بھی تنازعات ہیں وہ اپنی جگہ پہ کنٹروورشل ہیں, لیکن جو آنے والا ہے جو دور ہے 1 مہینے کے بعد کرپشن ہونا ہے یا 1 سال کے ہونا ہے, اس کے لیے ہم افیکٹو میکنزم بنائیں. جو ادارے ان کو ہم مضبوط کریں. اب ان اداروں کی کمزوری کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اداروں کو اکاڑ پھینکیں, ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے, لیکن جو ڈسکورس جس طرح ہم لے جا رہے ہیں اس میں پولیٹیکل سمیکنگ ہے, اس میں وچ ہنٹ ہے, اس میں وہی ہم کرنے جا رہے ہیں جس کی بنیاد پہ 3 حکومتیں کرپشن کی بنیاد پہ گر چلی گئی ہیں. تو آپ تو پھر وہی ڈسکورس میں جا رہے ہیں, لہٰذا ہمیں اس کو نان پولیٹیکل بنانا ہے. اچھا عائشہ صاحب آپ سمجھتی ہیں کہ پنجاب میں ان کو کارروائی نہیں کرنے دیں گے نیب پنجاب کو, تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں وچ ہنٹ ہے؟ یہ تو سارا اکراس دا بورڈ معاملہ ہونا چاہیے. سندھ میں کوئی تھوڑی بہت کارروائی نیب نے کی ہے, بلوچستان میں کی ہے, کے پی میں کی ہے, پنجاب میں آپ کیوں نہیں ہونے دیتے؟ کیا پنجاب کرپشن فری پروونس ہے؟ عائشہ گلالئی صاحبہ کا کامنٹ دے دیتے ہیں. عائشہ صاحبہ آپ کیا کہنا چاہیے؟ سیریس نہیں لیتا انتظامات. ٹھیک ہے عائشہ صاحبہ. میں یہ کہوں گی میں یہ کہوں گی کہ جب آپ کے چیئرمین نیب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر جو کہ پیپلز پارٹی کے ہیں اور جن کے اوپر خود ماشاءاللہ کیسز جو ہیں وہ کئی کھل چکے ہیں اور ہیں ان کے اوپر, اور جو آپ کی جو پرائم منسٹر ہیں جو خود کرپشن کے کیسز ہیں ان کے اوپر نیب میں, اگر وہ دونوں مل کر یہ فیصلہ کریں کہ چیئرمین نیب جو ہے وہ کون ہوگا, تو پھر تو ظاہر ہے کہ نیب کا یہی صورتحال ہوگی, کیونکہ چیئرمین نیب ہی سارے فیصلے لیتے ہیں کہ کس کے خلاف کیس کھلنا ہے, کس کے خلاف نہیں کھلنا. اور یہ پلی بارگین کا سلسلہ تو کئی ایک دہائی سے اوپر عرصہ ہو گیا ہے. اس کو ہم باتیں تو کرتے ہیں لیکن اس کو ہم ٹھیک جو ہے وہ بہت مشکل سے کرتے ہیں. تو جہاں تک بات ہے یہ پنجاب میں جب نیب نے کارروائیاں شروع کی تو پھر پرائم منسٹر صاحب ریکارڈ پہ جلسے میں انہوں نے کہا کہ نیب کے چیئرمین اپنے قبلہ جو ہے وہ درست کر لو, اپنی کارروائیاں درست کر لو, ورنہ بہت سیریس کانسیکوینسز کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا. جب تھوڑی دیر کے لیے نیب جو تھی ان کا ضمیر تھوڑا جاگ چکا تھا, تو اس کے بعد اب دوبارہ سو گیا ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ 150 کیسز ہیں میگا اسکینڈلز جن کی سپریم کورٹ میں ان کو پیش کیا گیا لسٹ, اس میں 12 میگا اسکینڈلز تو آپ کے سٹنگ پرائم منسٹر کے اوپر ہیں, جس میں سڑکوں کا ٹھیکہ, ایف آئی اے میں غیر قانونی بھرتیاں اور اس کے علاوہ اور بہت ساری کیسز ہیں. تو نیب جو ہے وہ 1 دہائی, اور پھر آصف زرداری کے اوپر سوئس کیسز ہیں, باقی کیسز ہیں, فریال تالپور کے اوپر کیسز ہیں. یہ کیسز نیب کیوں نہیں اٹھا رہی ہے؟ یہ تو, اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آپ کی پارلیمنٹ کی, ماشاءاللہ پارلیمنٹ کی تو بہت بات کرتے ہیں, لیکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جو چیئرمین صاحب ہیں وہ خود ان کے اوپر کیسز ہیں, اور وہ خود جو ہے تو چلتے رہے عائشہ صاحبہ, لیکن بات تو یہی ہے کہ فیصلے ان کے کہاں ہیں اور ابھی تک کتنے فیصلے ہم نے دیکھے کیا ہے. بریک یہاں پر لیتے ہیں, جس کے بعد واپس آئیں گے تو جناب اس پر بات کریں گے اپنے فائنل سیگمنٹ میں کہ عدالت میں پاکستان مسلم لیگ نواز کیا اپنا دفاع کر پائے گی, اور فیصلہ کیا ہمیں جلد از جلد ہوتا نظر آتا ہے اگر یہ تاخیری حربے استعمال کرتے ہیں, تو پھر سپریم کورٹ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی, اس پر گفتگو کریں گے آفٹر دس بریک. اسٹے ٹیونڈ ود اس. اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. جناب جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اب اس بات کا, اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ عدالت میں پاکستان مسلم لیگ کیا اپنا دفاع کر پائے گی, اور دوسری جانب یہ اگر ٹائم گیننگ ٹیکٹکس کا مظاہرہ کیا جاتا ہے تو پھر سپریم کورٹ کا اسٹانس کیا ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں آفتاب صاحب؟ میں سمجھتا ہوں جی ٹائم گیننگ تو شاید مشکل ہو جائے ان کے لیے کرنے کی, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ, دیکھیے جو توقعات ہیں لوگوں کی, اگر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کرنے جا رہی ہے دس از اے ریپلیسمنٹ, یہ سبسٹیٹیوٹ ہے پولیٹیکل ایجیٹیشن کا, میں سمجھتا ہوں وہ ڈیلیوری نہیں ہوگی, وہ نہیں کر سکیں گے, وہ نہیں کریں گے. کہیں نہ کہیں کوئی چیز اڑے گی, کوئی نہ کوئی بات ہوگی, کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگا جس سے سپریم کورٹ یہ کام نہیں کر سکتی. سپریم کورٹ کی اورینٹیشن اس قسم کی نہیں ہے کہ اسٹیٹس کو ڈسٹرب کر دیا, وہ تو ساتھ ہیں. اگر ضیاء اللہ کا ہے تو اس کے ساتھ ہیں. عائشہ صاحبہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ کام نہیں کر سکتی. آپ کا فائنل کامنٹ کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ میں نظریں آپ سب جما کر اب بیٹھے ہوئے ہیں, اب آپ کیا سمجھتے ہیں کیا فیصلہ آئے گا, اور فیصلہ جو ہے وہ درست بھی ہوگا آپ لوگوں کے حق میں ہوگا یا پاکستان مسلم لیگ نواز کے حق میں ہوتا ہے؟ اب دیکھنا تو یہ ہے. ہمیں تو سپریم کورٹ جسٹس ڈسپینس کرنے والا ادارہ ہے, اور ہماری امید سپریم کورٹ سے انصاف ہی کی ہے, اور پوری قوم اب سب اداروں سے تو مایوس ہو چکی ہے, اور صرف سپریم کورٹ پہ ہی اس وقت تمام لوگوں کی نظریں ہیں. لیکن سپریم کورٹ کو اس چیز کو بہت احتیاط سے دیکھنا ہوگا. پچھلی دفعہ جو جوڈیشل کمیشن جس طریقے سے ایک قسم کی بہت ہیپ ہیزرڈلی چیزیں کی گئیں, اور پھر جب وہی اس میں تو کوئی رزلٹ خیر نہیں آیا, کچھ آبزرویشنز آئی, لیکن جب الگ الگ 4 حلقے کھلے تو اس میں ساری داندھی ثابت ہوئی. تو بات یہ کہ اس مرتبہ سپریم کورٹ کو اس قسم کی ایک فورم بنانا پڑے گا کہ انہی نیب میں سے ایسے لوگوں کو جو کہ گورنمنٹ سے انفلوئنس نہ ہو,
یا پھر ایسے انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس ہوں جو کہ اگر باہر سے بھی بلانے پڑے, اگر پاکستان میں ایسے ویل ریپیوٹیڈ لوگ ہوں, آنےسٹ لوگ ہوں, ان پہ مشتمل جو کمیشن ہے, جیسے شعیب سڈل جو ہیں وہ وائٹ کالر کرائم کو بہت زبردست طریقے سے ان کی پی ایچ ڈی ہے اس چیز میں, تو ایسے لوگوں کو اس میں شامل کر کے ایسے لوگوں کو شامل کریں جس پر ان کا اعتماد ہو. بریگیڈیئر صاحب یور فائنل کامنٹ. دیکھیں جی, پہلے بات بڑی کلیئر ہے, پاکستان میں اس وقت ایک طرف کرپٹ سٹیٹس کو فورسز ہیں جس میں یہ نواز شریف اور یہ سارے باقی لوگ ہیں, اور دوسری طرف ظاہری بات ہے پرو چینج کوشش کر رہے ہیں, وہ احتساب کی بات کر رہے ہیں کہ احتساب ہو, بڑے لوگ پکڑے جائیں. میں اس دن کا انتظار کرنا چاہتا ہوں اور میں اس دن کا منتظر ہوں جب میں دیکھوں گا کہ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر صاحب جن کو امیونٹی کوئی نہیں ہے, وہ سپریم کورٹ یا سپریم کورٹ کے بنائے ہوئے کمیشن کے سامنے حاضر ہوں, یا ان کے بچے جو ہیں وہ لنڈن سے آئیں اور اپنے آپ کو سبمٹ کریں اور پیش کریں اپنے آپ کو اس کمیشن یا سپریم کورٹ کے ججز کے سامنے. میں سمجھتا ہوں جب وہ دن میں دیکھوں گا, پھر واقعی میرے لیے میں سمجھوں گا کہ واقعی پاکستان میں تبدیلی آ رہی ہے اور پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے. جب ہم بڑے لوگوں کو جو ہے ان کو پکڑے, بڑے لوگوں کا احتساب ہوگا تو پاکستان میں تبدیلی بھی آئے گی. جانا چکزئی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک کرپشن کے نام پہ آئین خواہوں اور انارکسٹ کے درمیان جو ہے یہ ٹکراؤ ہے. ہمیں جو ہے آرڈر کی طرف جانا ہے, اس ملک کی اسٹیبلٹی کو داؤ نہیں لگانا ہے. ہماری خواہش ہے کہ یہ ملک ٹرانسپیرنٹ بنے, لیکن اس کے لیے لاز سسٹم کو ہم نے مضبوط کرنا ہوگا. احتساب کے لیے ہم نے اپنے سسٹم کو مضبوط کرنا ہوگا. کسی کی خواہش پہ احتساب نہیں ہو سکتی. کل آپ پھانسی پہ چڑھائے نواز شریف صاحب, کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہے. اگر نواز شریف صاحب بری ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو اچھی طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں اور ہی کمز آؤٹ کلین, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. پاکستان کے عوام کہیں گے ٹھیک ہے, ہی ہیز بین گیون اے فیئر چانس, انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا, بلکہ ان کے اوپر لیول آف ٹرسٹ اور بڑھ جائے گا لوگوں کا اگر ایسا ہوتا ہے تو. جان صاحب لیکن آئیں تو صحیح نا, اپنے آپ کو پیش کریں, اپنے آپ کو کلیئر کریں نا, بات تو تب بنتی ہے. پی ٹی آئی کی خواہش یہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر کل جو ہے عمران خان صاحب بنے اور کسی طرح نواز شریف کو گھر بھیجیں, لیکن ہارسز جو ہے وہ اس طرح وشز نہیں ہوتی. عمران خان کی تو بات ہی نہیں ہے, یہ تو عمران خان کی بات ہی نہیں, یہ تو پاکستان میں کرپشن. ابھی تو وہ یہ بات نہیں کر رہے ہیں, ابھی تو ان کا جو ساری کنسنٹریشن ہے وہ صرف اس کے اوپر ہے کہ جلد از جلد وہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں حل ہو جائے اور جلد از جلد سپریم کورٹ اس کا فیصلہ سنائے. اب سب کی نظریں جو ہیں وہ سپریم کورٹ پر لگی ہیں کہ آیا یہ احتساب کا عمل کس طرح سے ہوگا. ٹی او آرز پاکستان تحریک انصاف نے جمع کروا دیے ہیں, اب حکومت کا سٹانس کیا ہوگا, پاکستان مسلم لیگ نواز اپنے آپ کو کیسے ڈیفینڈ کرے گی اور وہ اساس جات کی تفصیل فراہم کرتے ہیں یا نہیں, یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. میرے مہمانوں کا بہت شکریہ. میرے ساتھ آفتاب گل صاحب موجود تھے, عائشہ گل علی صاحبہ نے مجھے ٹائم دیا, ساتھ ساتھ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب آپ موجود تھے اور جانا چکزئی صاحب بھی موجود تھے. تمام لوگوں کا بہت شکریہ, تمام ناظرین کا بھی بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ حافظ.